बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ज़कात की अहमियत। ज़कात और नमाज ये दोनों जुड़वां फरीज़े हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ नमाज का हुक्म दिया है वहीं पर ज़कात का भी हुक्म दिया है। कहीं कहीं नमाज की अहमियत उजागर करने के लिए सिर्फ नमाज का जिक्र है, वरना अक्सर अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह, नमाज बर्पा करो और ज़कात दो। 50 जगहों पर नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म है। आपको मालूम है, हदीस शरीफ में आता है कि एक अल्लाह का नेक बंदा था। अल्लाह ने उसको माल दिया था। उसके जी में आई कि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूंगा और जितने गरीब और इंतहाई नादार हैं उनको दूंगा। रात के 12 बजे वो थैली लेकर निकला, क्योंकि मुखलिस था, दिखावे का आदमी था नहीं, रिया और नमूद का नहीं था। लोग ऐसे दिखावे वाले होते हैं कि 10 रुपए देंगे और पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे और ढिंढोरा पीटेंगे कि जैसे 10 रुपए हमने। जब तक 10 आदमी न हो तब तक गरीब को पैसा नहीं देते। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि दाएं हाथ से सदका करते हैं और बाएं हाथ को खबर नहीं होती। और हदीस शरीफ में आता भी है कि जो आदमी दाहिने हाथ से सदका करता है और बाएं हाथ को खबर नहीं होने देता, अल्लाह के साये में होगा। जिस दिन किसी का कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह जानता, उस वक्त अल्लाह ताला उसके ऊपर साया डालेंगे। हर किरा अंदर अमल इखलास नेस्त, दर जहां अज बंदगाने खास नेस्त। जिसके अमल में इखलास नहीं है, जो खुदा के लिए काम नहीं करता, दिखावे के लिए काम करता है, वो खुदा का खास बंदा हो ही नहीं सकता। चून नबाशत पाक अमाल अजरिया, हस्त बेहासिल जो नक्शे बोरिया। अगर आमाल में दिखावा है, ज़कात में रियाकारी है, तो ऐसा समझिए जैसे नंगी पीठ करके आप चटाई पे लेट गए और चटाई की बद्धियां आपकी पीठ पर पड़ गईं, तो इन बद्धियों की कितनी उम्र होती है? थोड़ी देर के बाद वो बद्धियां, वो निशानात मिट जाएंगे और आपकी पीठ की शक्ल असली हालत पे लौट आएगी। जो जिंदगी चटाई की पड़ते के निशानात की है पीठ पर, या चटाई की बद्धियां पड़ जाती हैं पीठ के ऊपर, जो उम्र उनकी है, यानी 10-5 मिनट की उम्र होती है, घंटा आधा घंटा तक वो बद्धियां रहती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, वही उम्र रियाकारी वाले काम की है। हर किरा अंदर अमल इखलास नेस्त, दर जहां अज बंदगाने खास नेस्त। अगर अमल के अंदर इखलास नहीं है तो आप अल्लाह के खास बंदे नहीं हो सकते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे मुआशरे में और हमारी कौम के अंदर रियाकारी, दिखावा, नामो नमूद, ढिंढोरा पीटना, ये आदत हो गई है। आप तो बर्बाद कर रहे हैं अपनी नेकी को। आपका पैसा बर्बाद होगा जब अल्लाह के लिए आपने उसको नहीं खर्च किया, लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया। रियाकारों को अल्लाह ताला महशर में कहेगा कि तुमने दिखावे के लिए पैसे खर्च किए थे ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तो तुम्हारी तारीफ कर दी गई कि ये बड़े लखदाता हैं, बड़े हातिम ताई हैं। हमारे लिए तो तुमने कुछ किया नहीं था, इसलिए तुम्हारे पल्ले कुछ है नहीं, चले जाओ जहन्नम में, झोंक दिए जाएंगे दोज़ख के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि वो अल्लाह का बंदा रियाकार नहीं था, दिखावे का आदमी नहीं था, मुखलिस था, ठोस आदमी था। तो उसने रात के 12 बजे अपनी थैली में पैसे भरे और निकल गया शहर के अंदर कि कोई गरीब दुखिया फुटपाथ पे लेटा हुआ मिलेगा, उसको दे दूंगा। दे दिया उसने। एक आदमी मिला, उसको दे दिया। दूसरा आदमी मिला, उसको दे दिया। एक बेचारी औरत कहीं भटक रही थी, उसको दे दिया। बहुत तरस खाया कि औरत रात होकर के 12 बजे कहां भटक रही है। सुबह हुई तो उस बस्ती के अंदर
یا اس گاؤں کے اندر یا اس قصبے کے اندر یا اس شہر میں چرچا ہونے لگا کہ لو بھائی، پہلے صدقہ و زکوٰۃ دی جاتی تھی اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو، اب تو چوروں کو، بدماشوں کو، شرابیوں کو زکوٰۃ دی جانے لگی۔ ایک آدمی جس کو اس نے بہت غریب سمجھا تھا، وہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کو زکوٰۃ دی، وہ شرابی تھا، پیسے لے کر رات کے 12 بجے ہی شراب خانے پہنچ گیا اور کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور جو شراب خانے کا مالک تھا اس کو سونا مشکل کر دیا۔ اس نے مشکل سے شراب خانہ کھولا، اس نے کہا پیسے لو، ہم کو شراب کی بوتل دو، اور اپنے ایک اور ساتھی کو بلا لایا، اس کو بھی پلایا، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی کباب کھانے شروع کیے، شراب و کباب۔ اور دوسرے کے ہاتھ میں جو زکوٰۃ دی تھی وہ چور تھا، چور کو زکوٰۃ دے دی، اور رات کو جاگتا ہوا ملے گا کون چور کے سوا؟ اور ایک عورت کو زکوٰۃ دی، وہ فاحشہ و بدکار تھی۔ سر پکڑ لیا کہ یا اللہ، اتنے پیسے میں تھیلی بھر کے نکلا تھا، اور ان 3 کو میں نے خوب مٹھا بھر بھر کے دیا تھا کہ ان کو کوئی ضرورت نہ رہے، اور میری 3 جگہ کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔ اللہ میں کیا کروں؟ رات کے سناٹے میں نکلا تھا، کسی کو دکھانا مقصد نہیں تھا۔ اے اللہ، میرے مال میں کون کمی تھی جو آپ نے قبول نہیں کیا؟ بہت ملول بیٹھا ہوا تھا، مرجھایا ہوا، کفِ افسوس مل رہا تھا۔ آواز آئی، آواز سنائی دی، مگر کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ زمین سے آتے ہیں یا آسمان سے آتے ہیں؟ یہ کس کے تیر ہیں، کس کی کماں سے آتے ہیں؟ آواز دینے والا تو نظر آ نہیں رہا تھا، آواز گونج رہی تھی۔ کیا آواز آئی کہ ملول ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں رنجیدہ ہو؟ کیوں دل تھوڑا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہاری 3 زکاتیں وصول کر لی، تمہاری 3 جگہ کی خیرات قبول ہو گئی۔ نا امید مت ہونا، نراش نہ ہونا، بدلہ دینا تو ہمارے ہاتھ میں، ہم نے تو قبول کر لیا۔ جو تم نے شرابی کو زکات دی تھی وہ بھی بیکار نہیں گئی، وہ شرابی مالدار تھا، لیکن بخل و کنجوسی کی وجہ سے اپنا پیسہ شراب پہ نہیں خرچ کر رہا تھا۔ جب تم نے زکات دی، تمہارے پیسے سے شراب تو اس نے پی لی، مگر اس کو تنبیہ ہو گئی، اس کو عبرت ہو گئی، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ ایک مالدار ہے جو اللہ کے راستے میں زکات دے رہا ہے، اور ایک میں مالدار ہوں کہ دانت سے پیسہ پکڑتا ہوں۔ اسی وقت اس نے توبہ کیا، اور وہ خود بھی زکات دینے والا بن گیا۔ تو وہ تمہاری زکات ضائع کہاں گئی؟ جو زکات دوسرے کو زکات دینے کا عادی بنا دے وہ بیکار ہوتی ہے؟ ارے وہ تو کارآمد ہو گئی۔ اور وہ جو آپ نے چور کے ہاتھ میں زکات دی، تو وہ چوری کرنے جا رہا تھا، کسی کے یہاں سیندھ لگاتا، کسی کے یہاں نقب لگاتا، پتہ نہیں بیچارے کے یہاں لڑکی کی شادی ہوتی، اس کا زیور اٹھا لاتا، تو اس غریب آدمی کی لڑکی کی شادی کیسے ہو پاتی؟ تم نے پیسے دیے تو اس نے سوچا کہ حرام مال کمانے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ نے مجھ کو حلال دے دیا، تو لوٹ آیا الٹے پاؤں اپنے گھر، اور چوری نہیں کی۔ تو جس زکات نے چور کو چوری سے روک دیا، وہ زکات ضائع کہاں گئی؟ وہ تو قبول ہو گئی۔ اور وہ جو فاحشہ و بدکار عورت کو تم نے زکات دی، وہ بھی کارآمد رہی، اس لیے کہ بیچاری تھی تو نیک۔ کوئی عورت اپنی فطرت اور اپنی طبیعت سے بدکار نہیں ہوتی، کوئی عورت اپنی عصمت اور اپنی عزت کو داؤں پہ نہیں لگاتی، مجبوری کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے ایسا کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے، ورنہ فطرتاً عورت پاک باز ہوتی ہے۔ تو بیچاری غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ بدکاری کر کے پالتی تھی۔ جب تم نے پیسے دے دیے تو وہ بدکاری سے بچ گئی اور سیدھے اپنے گھر لوٹ آئی۔ تو جو زکات چور کو چوری سے روک دے، جو زکات بدکار عورت کو بدکاری سے بچا لے، جو زکات نہ دینے والے کو زکات دینے والا بنا دے، اور امیر آدمی کو سمجھ دے، وہ بیکار کہاں گئی؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ زکات آپ نااہل کو دے دیجئے، تب بھی زکات کے فائدے سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ اگر صحیح معنی میں مسلمان 40واں حصہ اپنے مال کا نکال دیں تو کوئی بھیک مانگنے والا دکھائی نہ دے،
کسی کی عید پھیکی نہ ہو، کسی کے تہوار میں اس کے یہاں فاقہ نہ ہو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ شاید 2% مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہوں، 98% مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی سمیٹتے جا رہے ہیں اور تجوریاں بھر رہے ہیں اور دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب اور دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب قیامت برپا ہوگی اور آخرت کا عالم قائم ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ یہ سونے اور چاندی کے سکے، یہ زیورات، ان کو تم نے جمع کر کے فقیروں کا حق روک لیا تھا، تو ان کو انگاروں کے اوپر تپایا جائے گا، اس کے بعد ان کی پیٹھ داغی جائے گی، ان کی پیشانی داغی جائے گی، اور کہا اسی کو تم جمع کرتے تھے، لو اپنے جمع کیے ہوئے کا ذائقہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے اور زکوٰۃ کی عادت ہمارے اندر ڈالے۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے مال میں ان کا بھی حق ہے جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو شرافت کی وجہ سے نہیں مانگتے۔ ایک چیز یہاں عرض کر دیں کہ مانگنے والے سے زیادہ حقدار وہ ہے جو شرمیلا ہے تو حقدار، لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ غریبوں کو جو حق دیتے ہیں اللہ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے، اور جو غریبوں کا حق مارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا اور اس کا باغ تھا۔ جب باغ میں پیداوار ہوتی تھی تو 3 حصے برابر کر دیتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں پہ تقسیم کر دیتا تھا، ایک حصہ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا تھا، اور ایک حصہ بیچ کر کھاد اور پانی میں لگا دیتا تھا۔ یہ اس کا معاملہ تھا۔ غریبوں کا ایک حصہ، اپنے گھر کا ایک حصہ خرچے کے لیے، اور ایک حصہ کھاد و پانی کے لیے۔ جیسا اس کا معاملہ تھا ویسے اللہ کی دین تھی۔ سب کے باغ پھل نہیں لاتے تھے، سب کے باغ پھل لانا چھوڑ دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو کبھی بھی محروم نہیں کیا، ہمیشہ اس کا باغ پھل لاتا تھا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس نے اللہ میاں سے معاملہ اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہوا، مرنے کا وقت آیا تو انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لڑکوں کے اندر وہ بات نہیں تھی، لڑکوں پہ شیطان مسلط ہو گیا، کہنے لگے ہمارے ابا بہت بے وقوف اور نادان تھے کہ اپنی گاڑھی کمائی ان نکھٹو اور بیکار غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ ہم تو ان نکھٹو اور بیکار رہنے والوں کو ایک حبہ نہیں دیں گے، اور 100% اپنے باغ کی کمائی اپنے گھر لائیں گے۔ رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نہ دینے کا کیا وبال ہوتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ رات کو منصوبہ بنایا کہ چپکے سے صبح سے پہلے ہی ہم لوگ باغ میں پہنچ جائیں گے اور سارے پھل اسی وقت بیچ دیں گے، اور ان غریبوں کے کان میں بھنک نہ پڑنے پائے، ورنہ سب آ جائیں گے اور 1/3 بٹا لیں گے۔ منصوبہ بنا کر سو گئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ تو چادر تان کے سو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا نصیبہ سو گیا۔ وہ خراٹے لے رہے تھے، وہ چین کی بنسی بجا رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، یعنی ان کا نصیب مار دیا، ان کی قسمت خراب کر دی۔ رات ہی کو
جب وہ میٹھی نیند سو رہے تھے اور خراٹے لے رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالی نے اس پھلے ہوئے باغ پر، اس پر رونق باغ پر انگارے برسا دیے اور پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب یہ لوگ اٹھے اپنے منصوبے اور اپنے پروگرام کے تحت صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور سب اکٹھے ہوئے اور روانہ ہو گئے باغ کی طرف، اور اس طرح اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے جیسے دینے نہ دینے کے مالک یہی ہیں، جس کو دے وہ پائے اور جس کو نہ دے وہ محروم رہے، ایسے چل رہے تھے۔ اور یہ نہیں جانتے تھے کہ دینے اور نہ دینے کے مالک وہ نہیں ہیں، بلکہ دینے اور نہ دینے کا مالک اللہ ہے۔ دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، اپنا عقیدہ کبھی کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ پہنچے باغ کے پاس تو دیکھا راکھ کا ڈھیر، تو کہنے لگے رے راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ کہاں پھولوں سے لدا ہوا باغ، کہاں پھلوں سے جھکی ہوئی ٹہنیاں، کہاں چہچہاتے ہوئے پرندے، اور کہاں یہ راکھ کا ڈھیر۔ راستہ بھول گئے۔ دوسرے نے آنکھ مل کر کے دیکھا کہ بھی سوا نیندی میں ہیں، تو آنکھ مل کے دیکھا تو اس نے حدود اربع پہ نظر کی کہ دائیں طرف فلاں کا امرود کا باغ تھا، بائیں طرف فلاں کا انار کا باغ تھا، پیچھے اس کے فلاں کا کھیت تھا۔ حدود اربع چوحدی تو وہی ہے، صرف انہی کے باغ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ راستہ نہیں بھولے ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری قسمت مار دی گئی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل کر دیا گیا۔ تب جا کے چیتے، لیکن اب پچھتائے ہوت کا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آنچ دانا کنت کنت نہ آتا، لیک بادت خرابی بسیار۔ کرتا بے وقوف بھی وہی ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن عقل مند بغیر نقصان اٹھائے کرتا ہے اور بے وقوف نقصان اٹھا کے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 29ویں پارے میں ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون، کہ بعد دفعہ زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ نہ کرنے والے، مسکینوں اور فقیروں کا حق نہ ادا کرنے والے، مسافروں سے ہمدردی نہ کرنے والوں کا حال وہ ہوتا ہے جو باغ والوں کا ہم نے حال کیا تھا کہ ایک نیک بندہ باغ کا حق ادا کرتا تھا، مسکین خوش رہتے تھے، لیکن اس کی اولاد نے حق تلفی کی، اللہ کا حق بھول گئے۔ تو کبھی ہم اس طرح آزماتے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جب انہوں نے قسم کھا کر منصوبہ بنایا کہ صبح سویرے اس باغ کے سب پھل 9 2 11 کر دیں گے، نقد کر دیں گے، بیچ باچ کر اور پیسے بٹور لیں گے۔ انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے۔ اتنا ان کو اپنی اسکیم کی کامیابی کا یقین تھا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ اگر خدا نے چاہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اللہ کی طرف سے پھیرا کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ خراٹے کی نیند سو رہے تھے۔ آدمی سوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کی قسمت سو گئی۔ اللہ کی طرف سے آگ کا پھیرا کرنے والا باغ پر پھیرا کر گیا۔ فتنادوا مصبحین، اور وہ باغ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، چلو بھائی چلو پھل توڑنا ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ ایسے چلے کہ جیسے دینے نہ دینے کی قدرت انہی کی ہے۔ وہم یتخافتون اللہ یدخلنھا اليوم علیکم مسکین، اور چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو کوئی غریب جاننے نہ پائے، کسی کو پیروں کی آہٹ نہ ملنے پائے، ہماری چاپ نہ کوئی پائے، آہستہ سے چپکے سے منہ ہونٹ بند کر کے چلو۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا راکھ کا ڈھیر تو کہنے لگے راستہ بھول گئے۔ اس کے بعد یقین آیا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، اسی طرح خدا کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تو اے مٹھی بند کرنے والوں، اے لوگوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، اور اے زکوٰۃ نہ دینے والوں، اللہ کی لاٹھی سے بے نیاز اور بے خوف نہ ہوئیے۔
اگر آپ مصیبتوں کو دفع کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ آدمی نیک نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پیسے کے سلسلے میں کنجوس ہوتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھو کہ نماز ہماری روح کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے. نماز روح کو پاک کرتی ہے، مال کو نہیں پاک کرے گی نماز. مال کو پاک کرے گی زکوٰۃ، یعنی جب آپ زکوٰۃ دیں گے تب مال آپ کا پاک ہوگا، ورنہ مال آپ کا گندا رہے گا. اور ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں، نماز سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے اور زکوٰۃ سے انسانوں سے تعلق جڑتا ہے. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، غریب اپنے آپ کو اس کی جائیداد میں پارٹنر سمجھتے ہیں کہ 40واں حصہ ہمارا بھی اس میں ہے. اچھا 10 غریب اگر کسی باغ میں یا کسی دکان میں پارٹنر اپنے آپ کو سمجھیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی چوری ہو سکتی ہے. 10 غریب چلا اٹھیں گے اگر کوئی چوری کرے گا اور ڈاکہ ڈالے گا کہ ارے ہماری دکان سے چوری کرنے جا رہے ہو. 10 آدمی اس مکان کی حفاظت کرتے ہیں جس دکان کا مالک غریبوں کو 40واں حصہ دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ دو اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.